यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, अब हम 7वां खत उठाएंगे और वो है कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत। ये खत हमको ये बताता है कि यीशु मसीह जिस्म में खुदा हैं और खुदावन हैं, जिसके जरिए से सारी कायनात बनी, और उन्होंने अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद हैं। उन्होंने आसमानी बाप के बराबर हैं और हर लिहाज से कामिल और ताकतवर भी हैं। प्यारे भाई बहन, क्योंकि मसीह सबसे बड़े हैं तो उनको हमारे ज़िंदगी के बीच में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा ये ख़त ये भी बताता है कि उन्होंने कलीसिया के सरदार हैं और सारा अख्तियार उनको दिया गया है। प्यारे भाई बहन, अगर हम उनको अपना सरदार मानना चाहते हैं तो हम हमारे हर एक काम में उनको रखना ज़रूरी है। हमारे हर एक काम में उनकी हिदायत लेना ज़रूरी है। ये ख़त हमको ये भी बताता है कि क्योंकि हमारे गुनाह मसीह के ज़रिए से माफ़ हो गए हैं और हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ हो गया है, तो हम मसीह के साथ ऐसा जुड़ गए हैं कि हमारा रिश्ता अब उनके साथ टूट नहीं सकता। यह होगा। अब हम 8वें खत पे गौर करेंगे और वो है थिस्सलुनीयों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। यह खत सताए जाने के बारे में बात करता है। पौलुस रसूल और मसीही लोग जो कि ईमान के वजह से थिस्सलुनीका में सताए गए। प्यारे भाई और बहन, हम ये उम्मीद ज़रूर रखना कि जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं तो सताए भी जाएंगे। हमारा काम यह है कि सताए जाने के बीच में भी हम हमारे ईमान में खड़े रहना, और ये पक्की बात है कि खुदा की रूह इसमें हमारी मदद करेंगी। खुदा की रूह हमेशा हमारे साथ है। इसके अलावा ये ख़त ये भी बताता है कि हज़रत पौलुस रसूल को ये कलीसिया की काफ़ी फ़िक्र थी। पौलुस रसूल तकलीफ़ों के बीच में भी मसीह की खुशखबरी सुनाने से पीछे नहीं हटे। इसके अलावा यह ख़त ये भी बताता है कि एक दिन सारे यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले जो जिंदा हैं और मर गए हैं, दोनों यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे भाई बहन, वो मसीह लोग जो यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले मर गए हैं, उनके लिए उम्मीद है। ये उम्मीद है कि उन लोग मुर्दों में से जी उठेंगे। बोलने का मतलब यह है कि अगर हम यीशु मसीह पे ईमान लाएंगे तो उनके साथ हम हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यह होगा। अब हम 9वें खत पे गौर करेंगे और वो है थिस्सलुनीयों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। यह खत भी सताए जाने के बारे में बताता है। यहाँ जो है हज़रत पौलुस रसूल कलीसिया का हिम्मत और हौसला ये बात से बढ़ाते हैं कि सताए जाने के बावजूद कलीसिया सब्र के साथ रहना। खुदा उन लोगों को जीत दिलाता है जो लोग उसके फरमाबरदार हैं, और उन लोगों को सज़ा देता है जो लोग उसके चाहने वालों को सताते हैं। इसके अलावा ये ख़त ये भी बताता है कि पौलुस रसूल कलीसिया को बताने लगे कि मसीह किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। थोड़े ईमान रखने वाले पौलुस रसूल के ये बात को अपने दिल में रख के काम करना बंद कर दिए, इसलिए कि मसीह कभी भी वापस आ सकते। प्यारे भाई बहन, मसीह वापस आएंगे और वो सारे लोगों को जीत दिलाएंगे जो उन पे ईमान रखे हैं। दोस्त, अगर हम तैयार हैं तो हमको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हों कब वापस आएंगे। हम ईमान में खड़े रहना, काम करते रहना और उनके दोबारा आने का इंतज़ार करते रहना। यह ख़त ये भी बताता है कि क्योंकि कलीसिया के लोग काम करना छोड़ दिए थे और नाफरमान बन गए थे, तो पौलुस रसूल उनके सुस्ती पे इशारा करे। उन्होंने उन लोगों को ये बताए कि कलीसिया अपनी ज़िंदगी में मसीह को ज़ाहिर करना। प्यारे भाई बहन, एक बात ज़रूर याद रखना कि हम अच्छे काम करने के लिए कभी भी नहीं थकना। यह होगा। अब हम 10वें खत पे जाएंगे और वो है तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। यह खत ये बताता है कि पौलुस रसूल हज़रत तीमोथी को ये ताकीद करे
کہ انہوں صحیح تعلیم دینے کے ذریعے سے ایمان کو برقرار رکھنا اور صحیح طریقے سے جینے کے برابر میں بتانا۔ حضرت تیموتی کو وہ لوگوں کے خلاف آنا پڑ رہا تھا جو لوگ کلیسیا میں غلط تعلیم لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے اور ان لوگوں کو ایمان میں دور کر رہے تھے اور مسیح سے جدا کر دے رہے تھے۔ پیارے بھائی بہن، سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ہم کو سچائی پوری طریقے سے جاننا ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رکھنا کہ مسیح یہ دنیا میں آئے ہم کو نجات دینے کے لیے۔ ہم ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا جو اپنے فائدے کے لیے سچائی کو پلٹاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خط یہ بھی بتاتا ہے کہ جب دعا لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو ہمارا رویہ خدا کے ایمان رکھنے والوں کے ساتھ صحیح ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کسی کے لیے جلاپا یا حسد یا غصہ یا پکڑ نہیں رہنا، بلکہ صاف دل کے ساتھ دعا کرنا۔ اس کے علاوہ یہ خط یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب کلیسیا میں سرداروں کو چنا جاتا ہے تو وہ سرداروں میں کیا کیا قابلیت رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 11ویں خط پہ غور کریں گے اور وہ ہے تیموتیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط۔ یہ خط یہ بتاتا ہے کہ حضرت پولس رسول حضرت تیموتیوس کو یہ بتانے لگے کہ تیموتی پورے دلیری کے ساتھ پیغام دینا اور تعلیم دینے کا تحفہ جو پاک روح کے ذریعے سے ان کو ملا ہے استعمال کرنا۔ یہ کام کرنے کے لیے نہیں شرمانا، نہ ڈرنا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی روح ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم کو طاقتور اور سمجھدار رہنے کے لیے خدا ہماری عزت کرتا ہے۔ جو ہم ہمارے مصیبتوں کے وقت دیں اس کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے دل کے ڈر کو نکالنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا بولیں گے یا کیا سمجھیں گے، تو ہم ہماری آنکھ لوگوں پہ سے ہٹا کے خدا پہ کرنا۔ یہ خط وفاداری کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یسوع مسیح اپنے وفاداری ہم پہ جتائے جب انہوں ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس رسول بھی ایک وفادار خدمت گزار تھے، اس وقت بھی جب انہوں قید خانے میں تھے۔ پولس رسول حضرت تیموتیوس کو یہ عاجزی نہیں کرے کہ کلیسیا میں صحیح تعلیم دی جانا، بلکہ انہوں تیموتیوس کو یہ بھی بتائے کہ کلیسیا میں صحیح تعلیم رہنے کے ساتھ ساتھ وفاداری بھی رہنا اور لوگ محنتی بھی رہنا اور ان میں صبر بھی رہنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگ 12ویں خط پہ غور کریں گے اور وہ ہے تیتوس کے نام پولس رسول کا خط۔ یہ خط ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے ذریعے سے نجات نہیں پا سکتے۔ ہم کو نجات یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ملتی ہے، مگر یہ ضرور بول سکتے کہ خوشخبری ہمارے زندگیوں کو اچھے کام کرنے کے لیے بدلتی ہے۔ جب ہم خوشخبری سن کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے تو مسیح ہم کو اچھے کام کرنے کے لیے طاقت اور قوت دیتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اچھے کام ہم کو نہیں بچا سکتے ہیں، مگر ہم جب بچ جاتے ہیں تو ہم اچھے کام کرنے میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ خط ہم کو نیک ذات کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ حضرت تیتوس کی ذمہ داری یہ تھی کہ نیک ذات لوگوں کو پادری کے طور میں کلیسیا میں مقرر کرنا اور اچھی تربیت قائم کرنا۔ پولس رسول ایک فہرست بنائے کہ کلیسیا کے سرداروں میں کیا کیا قابلیت رہنا۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو رشتوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جو بڑے یا عمر رسیدہ لوگ ہیں ان لوگاں کم عمر والوں کے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بننا اور ان کو تعلیم دینا اور ان کی رہبری بھی کرنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 13ویں خط پہ غور کریں گے اور وہ ہے فلیمون کے نام پولس رسول کا خط۔ یہ خط معافی کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت فلیمون حضرت پولس رسول کے ایک خاص دوست تھے اور فلیمون کا جو غلام تھا اونیسمس
حضرت پولس رسول حضرت فلیمون سے یہ عاجزی کرنے کو لگے کہ انیسیمس کو انہوں سزا نہیں دینا بلکہ ان کو معاف کر دینا اور انیسیمس کے ساتھ بھائی کا رشتہ قائم کرنا۔ پیارے بھائی بہن، جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں ان کا رشتہ ایک دوسروں کے ساتھ معافی کا رشتہ ہونا۔ نا اتفاقیاں تو ضرور آتے، مگر وہ نا اتفاقیوں کو اپنے دل میں پکڑ لے کے نہیں رہنا بلکہ ایک دوسروں کو دل سے معاف کر دینا۔ یہ خط ہم کو عزت دینے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ حضرت پولس رسول فلیمون کے بھی دوست تھے اور انیسیمس کے بھی دوست تھے۔ پولس رسول ایک رسول ہونے کے ناطے پورا اختیار تھا فلیمون کو یہ بتانے کے لیے کہ فلیمون کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، مگر یہ اختیار رکھتے ہوئے بھی پولس رسول فلیمون پہ حکومت نہیں جتائے بلکہ ان سے انیسیمس کے لیے عاجزی کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو عزت کے ساتھ بات کرنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 14ویں خط پہ جائیں گے اور وہ ہے عبرانیوں کے نام کا خط۔ عبرانیوں کا خط ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں۔ یسوع مسیح ہر ایک چیز پہ اختیار رکھتے ہیں، ان سب سے بڑے ہیں۔ ان کے سامنے نہ مذہب بڑا ہے نہ کوئی فرشتہ بڑا ہے۔ انہوں یہودیوں کے جتنے بھی سردار ہیں ان سب سے بڑے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم سے بڑے ہیں، حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ سب کاہنوں سے بڑے ہیں۔ انہوں خدا کی تصویر ہیں جن کو خدا ہمارے سامنے ظاہر کرا۔ پیارے بھائی بہن، صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انہوں ہمارے گناہوں کے معافی کا راستہ بن گئے، اپنا پاک خون صلیب پہ بہا کے اور اپنی جان دے کے۔ آپ ان کے ذریعے سے سچا اطمینان پا سکتے۔ اگر آپ ان پہ ایمان لائیں گے تو انہوں آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے اور آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ خط کاہن کے طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ پرانا عہد نامہ میں سردار کاہنہ یہودیوں کے لیے خدا کے حضوری میں جاتے تھے، مگر یسوع مسیح ہمارا رشتہ ان کے ذریعے سے خدا کے ساتھ جوڑے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح یہ زمین پہ ایک بے گناہ زندگی گزارے اور انہوں ہمارے لیے صلیب پہ قربان ہو گئے، جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 15ویں خط پہ غور کریں گے اور وہ ہے یعقوب کا عام خط۔ یہ خط ہم کو ایمان کے ساتھ جینے کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے صرف سچائی کو سننا نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اپنے ایمان کو اپنے کام کے ذریعے سے ظاہر کرو۔ اس کے علاوہ یہ خط یہ بھی بتاتا ہے کہ مسیحی زندگی میں آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں، اور اس پہ غالب آنے سے انسان بڑھتا اور نیک آدمی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خط یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کرنے سے نجات نہیں پاتے ہیں، بلکہ نجات خدا کے فضل کے ذریعے سے ہے۔ انسان کے زندگی میں پہلے نجات ہے اور اس کے بعد اچھے کام، بلکہ مسیح ایک خاص حکم یہ دیے تھے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھو۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ خدا کے یہ شریعت پہ جو محبت کے بارے میں ہے، چلنے سے ہم دوسروں پہ ہمارا سچا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خط یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری حکمت ہمارے بات چیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے غلط بات چیت کے بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگ 16ویں خط پہ غور کریں گے اور وہ ہے پطرس کا پہلا عام خط۔ یہ خط ہم کو نجات کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم کو جو نجات ملی ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے ہے۔ خدا اپنے محبت میں ہم کو چنا اور پاک روح ہمارے گناہ کو صاف کری جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔
ہمیشہ کی زندگی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ ان کو ملتا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو ستائے جانے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ حضرت پطرس رسول وہ لوگوں کے امید کو جگاتے ہیں جو خدا میں ایمان اور وفاداری کے ساتھ چلے ہیں۔ ہم ضرور یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم مصیبتوں میں بھی رہیں گے اور ستائے بھی جائیں گے اور ٹھکرائے بھی جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، ایک اور بات یاد رکھنا کہ ہمارا ستائے جانا ہمارے ایمان کو جگاتا ہے اور ساتھ ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ ہم کامیابی کے ساتھ ستائے جانے کا سامنا کر سکتے ہیں جیسا یسوع مسیح کرے۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو خدا کے گھرانے میں شامل ہونے کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور ہمارے خود کے گھرانے کے زندگی کے بارے میں بتاتا ہے اور خدا کے عدالت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یہ ہوگا اب ہم 17ویں خط کو اٹھائیں گے، یعنی کہ خط نمبر 17، اور وہ ہے پطرس کا دوسرا عام خط۔ یہ خط یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو ہم ہمارے سچے ایمان کو ہمارے چال چلن کے ذریعے سے ظاہر کریں گے، یعنی کہ ہمارا سچا ایمان ہمارے چال چلن کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ پیارے دوست، اگر لوگ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش میں رہیں گے تو ایمان میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا وہ استادوں کے ساتھ میں نہیں رہیں گے جو جھوٹے تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خط جھوٹے تعلیم دینے والوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ حضرت پطرس رسول کلیسیا کو خبردار کرتے ہیں کہ جھوٹی تعلیم دینے والوں سے بچ کے رہو۔ یہ جھوٹے تعلیم دینے والے اپنے عہدے کے بارے میں غرور کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ خدا کے 10 حکموں پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ خط یسوع مسیح کے واپس آنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ایک دن یسوع مسیح ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنائیں گے جہاں ایمان رکھنے والے ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پیارے بھائی بہن، ایمان رکھنے کے ناطے ہم یہ وعدے پہ امید رکھ سکتے، مگر جب یسوع مسیح واپس آئیں گے تو اپنے عدالت کا ہاتھ وہ سارے لوگوں پہ رکھیں گے جو ان پہ ایمان لانے سے انکار کرے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم خط نمبر 18 پہ غور کریں گے، اور وہ ہے یوحنا کا پہلا عام خط۔ یہ خط ہم کو گناہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح لوگاں بھی گناہ کرتے ہیں، مگر ہم کو خدا کے طرف سے معافی کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کی صلیبی موت یہ ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ ہمارے طبیعت میں گناہ ہے اور ہم یہ بات کا انکار نہیں کر سکتے، مگر ہمارے طرف سے پوری کوشش یہ کرنا کہ ہم گناہ میں نہ گرے، اور اگر گر بھی جاتے ہیں تو خدا سے معافی چاہ لینا، اور معافی چاہ لینے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو محبت کرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یسوع مسیح کا حکم یہ ہے کہ جیسا انہوں محبت رکھے ویسا ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا چاہیے۔ ایسا کام کرنے سے ہم ظاہر کریں گے کہ ہم واقعی میں خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، محبت بنانے والا خدا ہے، اور ہم سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسروں سے محبت رکھیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے دوسروں کا خیال کرنا، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں ہم خود غرضی نہیں کرنا بلکہ دوسروں کا خیال کرنا۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو خدا کے گھرانے میں شامل ہونے کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہم جب یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم خط نمبر 19 پہ غور کریں گے، اور وہ ہے یوحنا کا دوسرا خط۔ یہ خط ہم کو سچائی کے بارے میں بتاتا ہے۔ بائبل شریف جو خدا کا سچا کلام ہے اس پہ چلنا ضروری ہے۔ کئی کو بولے تو خدا سچا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے سچے خدمت گزار ہیں تو ہم ان کے حکموں پہ چلنے کا بھی خیال کریں گے۔ یسوع مسیح کے وفادار شاگرد بننے کے لیے ہم کو جو ہے بائبل جاننا بہت ہی ضروری ہے، مگر ہمارے ضرورتوں کے مطابق یا ہمارے مقصد کے مطابق بائبل شریف کے باتوں کو پلٹانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو
محبت کرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یسوع مسیح کے حکموں پہ چلنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک دوسروں کے ساتھ محبت رکھنا۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو جھوٹے سرداروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہمارا میل جھول نہیں کرنا جو مذہبی سردار ہیں، جو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم ان کو کوئی موقع نہیں دینا جھوٹی تعلیم ہمارے بیچ میں پھیلانے کے لیے۔ ہم ان کا ساتھ نہیں دینا جو مسیح کے تعلیم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم خط نمبر 20 پہ جائیں گے اور وہ ہے یوحنا کا تیسرا خط۔ یہ خط ہم کو جو ہے لوگوں کی خاطر تواضع کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، استادوں کی اور پیغام دینے والوں کی خاطر تواضع کرنا ہمارا فرض ہے۔ خدا کے لوگ چوطرف پھرتے ہیں خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس دوران کوئی خدا پرست ہمارے شہر میں آتا ہے تو ہم ہماری پوری کوشش کرنا ہمارے گھر میں اس بندے کو جگہ دینے کے لیے۔ ایسا کرنے سے ہم ایک طرف سے خدا کے خدمت گزار بنتے ہیں۔ خدا کے خدمت گزاروں کی بھی خدمت گزاری کرنا ایک خدمت گزاری ہے۔ اس کے علاوہ یہ خط غرور کرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ دیوتریفس جو ہے خاطر توازی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، بلکہ انہیں اپنے آپ کو کلیسیا کا سردار بنا لیا۔ یہ آدمی کا غرور اس کو یہ کام کرنے میں مجبور کر دیا جس کے وجہ سے وہ سچا سردار مانا نہیں گیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ ضرور یاد رکھنا کہ ایک کلیسیا کا سردار اپنے دل میں کبھی بھی غرور پیدا نہیں کر لینا، اس میں اس کا نقصان ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ خط ہم کو وفاداری کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم خط نمبر 21 پہ جائیں گے اور وہ آخری خط ہے، اور وہ ہے یہودا کا عام خط۔ یہ خط ہم کو جھوٹے تعلیم دینے والوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت یہودا لوگوں کو یہ بات سے خبردار کرتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہو جو یسوع مسیح کا خداوند ہونے کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو کوئی یہ سرداروں کے پیچھے چلیں گا انہیں خدا کے طرف سے سزا پائیں گا۔ پیارے بھائی بہن، جب ہمارے سامنے کوئی جھوٹی تعلیم دیتا ہے اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے بائبل شریف کے سچائی کو پلٹاتے ہیں۔ اگر ایک سچا ایمان رکھنے والا ہے تو بائبل کے باتوں کو کبھی بھی نہیں پلٹائیں گا، بلکہ انہیں اپنے زندگی کے ذریعے سے یسوع مسیح کو ابھاریں گا اور بڑا کریں گا۔ یسوع مسیح سے محبت رکھنے والا کبھی بھی جھوٹی تعلیم دینے کا سوچیں گا بھی نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں خطوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ خدا ہم سب کو اس کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔